अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू हंटेड हॉरर पॉडकास्ट। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू हंटेड हॉरर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की जिंदगी में बीती एक सच्ची, नाकाबिले यकीन और पुरस्कार कहानी। किसी की कहानी मेरी ज़बानी। मैं एबटाबाद में रहता हूँ। ये खौफनाक वाक़या 30 अगस्त 2014 को पेश आया था। गर्मियों का मौसम था। मैं और मेरे 5 दोस्तों ने हाइकिंग का प्रोग्राम बनाया। जाने से एक रात कबल बारिश हुई थी और आज हब्स था। हम सुबह 8 बजे घर से निकल गए और तकरीबन 10 बजे हाइकिंग का स्टार्टिंग पॉइंट ठंडियानी पहुंच गए। हम कुदरत के नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए पहाड़ों पर चढ़ने लगे। तकरीबन 3 बजे हम एक अबंडेंट फॉरेस्ट हाउस तक पहुंचे। उसके साथ 3-4 कब्रें थीं। यहाँ हमने खाना खाया और आराम किया। हमारी मंजिल डगरी फॉरेस्ट हाउस था, जहाँ हमने रूम्स बुक कराए हुए थे, लेकिन हमें रास्ता सही से मालूम नहीं था। लिहाजा हमने वहीं पर ही दिन गुजारने का फैसला किया। इतने में एक बूढ़ी औरत वहां आ गई। उसकी हालत बहुत अजीब थी। बाल बिखरे हुए और मिट्टी आलूद थे। बहुत ज़ईफ, आंखें अंदर धसी हुई, कमर झुकी हुई। खैर, उसने हमें बताया कि डगरी फॉरेस्ट हाउस तकरीबन 3-4 घंटे के फासले पर है और मगरिब से पहले आप लोग वहां पहुंच जाएंगे। बाद में चला कि वो झूठी थी। बहरहाल हमने दोबारा चलना शुरू किया। जंगल से होते हुए हम लोग चलते जा रहे थे। कभी एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचते तो कभी दूसरी, लेकिन फॉरेस्ट हाउस का दूर दूर तक नामो निशान न था। हालांकि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट वाले कोई ना कोई साइन बोर्ड जरूर लगा के रखते हैं, मगर अब वो भी नहीं दिख रहे थे। यूं चलते चलते मगरिब का वक्त हो गया और हम एक वाटरफॉल के पास पहुंच गए। वहां थोड़ी देर आराम किया और नमाज अदा की। अभी आसमान पर थोड़ी रोशनी बाकी थी, लेकिन ज्यादा दरख्तों की वजह से अंधेरा फैल गया था। वहां हमने फैसला किया कि हम 2-2 बंदों के 3 ग्रुप्स बना लेते हैं और वाइल्ड लाइफ वालों का साइन ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये उसूल है कि जंगल के एन बीच में कैंप नहीं लगाया जाता। कैंप हमेशा पहाड़ के ऊपर या किसी प्लेन एरिया में लगाते हैं, ताकि शेर, चीतों और भेड़ियों से हिफाजत रहे। खैर, अब रात के 9 बज रहे थे। मैं और मेरा पार्टनर घने जंगल में कहीं तन्हा थे। हमारे ग्रुप के एक दोस्त के वालिद साहब पुलिस में ऑफिसर हैं, तो उसके पास पुलिस की फ्लैश लाइट्स थी। हर ग्रुप के पास एक एक लाइट थी। अब हम दोनों ने फैसला किया कि जंगल में एक जगह नहीं रुक सकते और ठंड भी बहुत हो चुकी थी, सो हमें चलते रहना चाहिए। इसी आसना में झाड़ियों के हिलने की आवाज आई, जैसे वहां से कोई गुजरा हो। मैंने फौरन वहां लाइट की, मगर वहां कोई नहीं था। हमने समझा कोई छोटा मोटा जानवर होगा। हम आगे बढ़े ही थे कि अचानक किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज आना शुरू हो गई। ये आवाज हम दोनों को आ रही थी और वो बच्चा बस रोता ही जा रहा था। उसकी आवाज तेज होती जा रही थी। हम दोनों बहुत डर चुके थे कि वीरान जंगल में बच्चा कहां से आया। हम उस जगह से किसी तरह दूर चले जाना चाहते थे। अंधेरा बहुत ज्यादा था। उस रात चांद पूरा निकला हुआ था, पर दरख्तों की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। खैर, हम तेज तेज चलते रहे। पहले ही पूरे दिन पैदल चल चलकर शदीद थके हुए थे। अब तो हमारी टांगे भी जवाब दे गई थी।
لیکن اس آواز سے دور بھاگ جانا چاہتے تھے، اور رونے کی آواز جیسے ہمارا پیچھا کر رہی تھی۔ کافی دیر بعد ہم اس پہاڑ کے ٹاپ پر پہنچ گئے۔ اب بچے کے رونے کی آواز بند ہو چکی تھی۔ اب رات کے 11:30 بجے کا وقت تھا اور ہم دونوں سنسان پہاڑ پر تھے۔ تا حد نگاہ صرف اندھیرا ہی اندھیرا، اونچے قد آور چنار اور پائن کے درخت جیسے مختلف اقسام کی شکلیں بنا کر ڈرا رہے ہوں۔ ہمارے دوست جانے کس حال میں تھے۔ ہم نے ان دوستوں کو کال کرنے کی کوشش کی، مگر وہ شاید کہیں جنگل کے مڈ میں تھے اور ان کے سگنل نہیں تھے، اس لیے کال نہیں ملی۔ ہم اسی پریشانی میں وہیں پر بیٹھ گئے کہ اچانک دور سے ایک کالا سایہ اڑتا ہوا پاس آتا دکھائی دیا، جسے کسی عورت نے عبایا پہنا ہوتا ہے۔ میرے دوست نے فوراً اس پر لائٹ کی۔ وہاں دھواں سا تھا۔ پھر ہماری لیفٹ سائڈ سے کسی کے چلنے کی آواز آئی اور وہاں دیکھا تو وہی سایہ تھا۔ ہم اس پر لائٹ کرتے تو اسی طرح کا دھواں بن جاتا۔ موسم صاف تھا، ستارے نکلے ہوئے تھے اور فوگ یا بادل ہونے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اس طرح بار بار وہ سایہ کبھی ہمارے آگے سے گزرتا، کبھی پیچھے سے، جیسے ہمارے چکر کاٹ رہا ہو۔ ہم بری طرح سے ڈرے ہوئے تھے اور ہم نے وہاں سے جانے کا ارادہ کیا۔ جیسے ہی ہم کھڑے ہوئے تو کسی عورت کے ہنسنے کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ پھر ایک اور آواز، پھر جیسے عورتوں کا کوئی پورا گروپ ہم پہ ہنس رہا ہو۔ ہم نے فوراً وہاں سے بھاگنا شروع کیا اور بھاگتے بھاگتے جنگل میں گھس گئے، اس امید پر کہ فورسٹ ہاؤس مل جائے اور ان چیزوں سے ہمیں چھٹکارا ملے۔ وہ آوازیں کہیں پیچھے رہ گئیں۔ اب ہم ایک پگڈنڈی تنگ سے رستے پر سے گزر رہے تھے۔ ایک سائڈ پر کھائی، جھاڑیاں اور درخت تھے اور دوسرے سائڈ پر بڑے بڑے پتھر جن پر سے درختوں کی جڑیں لٹک رہی تھی۔ سچ کہوں تو جو ہمارے ساتھ پہلے ہو چکا تھا، اس وجہ سے اس رستے پر ہمیں زیادہ ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ ہم چلتے رہے۔ آگے ہمارے سامنے ایک بڑا سا پرانا درخت آیا جو کہ اندر سے کھوکھلا تھا۔ میں نے اس پر لائٹ کی تو اس سوراخ میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا۔ میں نے غور کیا تو وہ ایک موٹی سی بک کی شیپ میں تھا اور اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا جو میں نے پڑھنے کی کوشش کی، پر مجھے بالکل سمجھ نہیں آیا۔ اس بک کے پیچھے اس درخت کے سوراخ کی اندرونی دیوار پر ایک خوفناک سا فیس بنا ہوا تھا، جسے کوئی رو رہا ہوتا ہے۔ میرے دوست نے مجھ سے پوچھا کہ کیا دیکھ رہے ہو اور رک کیوں گئے ہو؟ چلو یہاں سے چلیں۔ میں نے اسے اس کتاب کے بارے میں بتایا۔ اس نے بھی دیکھ کر کنفرم کیا کہ یہ کتاب ہی ہے اور کسی انجانی زبان میں اس پر کچھ لکھا ہوا ہے۔ ہم اسے غور سے دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک کسی نے میرے دوست کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ڈر گیا اور اس نے مجھے لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ جیسے کھڑے ہو ویسے ہی کھڑے رہنا، پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ میں کنفیوز ہو گیا اور پوچھا کہ کیوں؟ تو وہ جیسے چڑ سا گیا اور کہا کہ بس پیچھے مڑ کر مت دیکھنا میرے، ساتھ ساتھ آگے چلتے رہو بس۔ اس نے میرا ہاتھ بہت ٹائٹ سے پکڑ لیا، جیسے بہت زور سے دباتے ہیں۔ میں سمجھا کہ وہ مذاق کر رہا ہے اور میں پیچھے مڑ کر دیکھنے ہی والا تھا کہ اس نے اسی وقت قسم دے کر دوبارہ کہا کہ بس چلتے جاؤ، خدا کے لیے پیچھے مت دیکھنا، میں بعد میں بتا دوں گا۔ خیر ہم اسی طرح تقریباً آدھے گھنٹے تک چلتے رہے اور پھر اس نے مجھے روکا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اب وہاں کچھ نہیں تھا۔ تبھی وہ میرے سینے سے لگ کر رونے لگا۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور پوچھا کہ ہوا کیا تھا۔ اس نے بتایا کہ کتاب والی جگہ پر اس کے کاندھے پر کسی نے بھاری سا ہاتھ رکھا تھا۔ جب اس نے ڈر کر سرسری طور پر اس طرف دیکھا تو بہت ہی بھیانک سی کوئی مخلوق کھڑی تھی۔
تب اس نے آیت الکرسی پڑھ کر مجھے پیچھے نہ دیکھنے اور وہاں سے چلنے کے لیے کہا تھا۔ میں نے اسے حوصلہ دیا اور کہا رو مت، بس پڑھتے رہو۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کی ہمت اور برداشت اب جواب دے چکی ہے۔ میں اسے قریبی پہاڑ کے ٹاپ پر لے گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے اسے بٹھانے کی کوشش کی تاکہ میں آگ جلانے کے لیے لکڑیاں لینے جاؤں، لیکن وہ اتنا سہما ہوا تھا کہ بچوں کی طرح میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ میں اسے ساتھ ہی لے گیا اور لکڑیاں اکٹھے کر کے آگ جلائی۔ اپنی شرٹ اتار کر میں نے زمین پر بچھا دی اور اس پر دوست کو لٹا کر کہا کہ سو جاؤ، میں جاگ رہا ہوں، کچھ ہی دیر میں صبح ہو جائے گی۔ اندر سے میں بھی کافی ڈرا ہوا تھا، لیکن کسی ایک کو تو دلاسا دینا ہی تھا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ سو گیا اور میں آگ کے پاس بیٹھا تھا، ہاتھ سیکتا رہا۔ ٹھنڈ بہت ہی زیادہ تھی اور میں نے شرٹ بھی اتاری ہوئی تھی۔ آگ کی روشنی کے باوجود اندھیرا بہت زیادہ تھا۔ بہرحال میں بیٹھے رہا اور صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ اس وقت رات کے تقریباً 4 بج رہے تھے کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میری لیفٹ سائڈ پر کوئی بیٹھا ہے۔ میں نے اس طرف دیکھا تو ایک انسانی شیپ کا سایہ نظر آیا۔ میں نے کھڑے ہونے کی کوشش کی تاکہ تھوڑی ہی دور پڑی ٹارچ لائٹ کو جلا کر اسے دیکھ سکوں، لیکن 16-17 گھنٹے پیدل چلنے کے بعد میری ٹانگیں اب جواب دے چکی تھی، بالکل سن ہو گئی تھی۔ میں آیت الکرسی پڑھنے لگا اور کوشش کرتا رہا کہ اسے اگنور کروں، مگر وہ سایہ وہاں سے ہلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد اچانک سے وہ تھوڑا قریب آیا اور مجھ سے کھرکھراتی سی آواز میں بولا، یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور آیت الکرسی کا ورد کرتا رہا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو لڑکے؟ میں نے اسے اگنور کرتے ہوئے اپنا ورد جاری رکھا۔ ہم تمہیں زندہ چھوڑ دیں گے، بس تم اپنے اس دوست کو یہاں ہمارے پاس ہی چھوڑ کر چلے جاؤ۔ میں ڈر گیا، مگر میں نے اب بھی کوئی جواب نہ دیا اور بس ورد کرتا رہا۔ وہ آدھے گھنٹے تک مجھے منانے اور دھمکانے کی کوشش کرتا رہا کہ میں دوست کو چھوڑ کر چلا جاؤں۔ کبھی وہ مجھے ڈراتا، کبھی کوئی لالچ دیتا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ یہ مجھے اور میرے دوست کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اگر پہنچا سکتا تو کب کا کر چکا ہوتا۔ پھر پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد میں واپس اٹھ گیا۔ آسمان پر ہلکی ہلکی روشنی نکل چکی تھی، لیکن ابھی تک سورج طلوع نہیں ہوا تھا۔ وہ سایہ جا چکا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دوست کو جگایا تاکہ ہم واپس چلنا شروع کریں اور کسی طرح کسی گاؤں یا روڈ تک پہنچ جائیں۔ صبح 5:30 سے شام 6 بجے تک لگاتار چلنے کے بعد ایک گاؤں آ گیا، ناملی میرا۔ وہاں ایک بزرگ نے ہماری مہمان نوازی کی اور ہمارے اصرار پر ان کے بیٹے نے ہمیں نتھیا گلی کے ٹریک پر ڈراپ کر دیا۔ میرے باقی کے 4 دوست کے ساتھ کوئی پیرانارمل واقعہ پیش نہیں آیا۔ ان میں سے 2 آبادی والی جگہ پر پہنچ گئے تھے اور باقی 2 دوستوں کو کانٹوں بھرے راستے سے گزر کر ڈگری فارسٹ ہاؤس مل گیا تھا۔